मुमताज़, इंसानी हकूक़ की रहनुमा, औरतों के हकूक़ की अलंबरदार, उस्ताद और मुसन्निफ़ा मोहतरमा ख़ावर मुमताज़ 29 जून सन 1945 को कराची के एक रोशन ख्याल इलमी घराने में पैदा हुई। उर्दू के मुमताज़ अदीब अजीम बेग चुगताई ख़ावर मुमताज़ के नाना थे, जो अस्मत चुगताई के बड़े भाई थे। ख़ावर मुमताज़ ने मुख्तलिफ शहरों में इब्तदाई तालीम के बाद कराची यूनिवर्सिटी से इंटरनेशनल रिलेशंस में MA किया। वो 10 बरस तक यूनिवर्सिटी में उस्ताद रही। कम उम्री ही से सियासी शऊर की हामिल ख़ावर मुमताज़ ने औरतों के सियासी, मुआशी और समाजी हुकूक की जिद्दोजहद शुरू की। सन 1975 में शिरकत का और सन 1981 में वुमेन एक्शन फोरम की बानी अरकान में शामिल थीं। ज़िया आमरीत के दौरान औरतों के खिलाफ इम्तियाजी कवानीन की मज़ाहमत में पेश रही। सन 1988 में फरीदा शहीद के इश्तराक से वुमेन ऑफ पाकिस्तान 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैक के उन्वान से किताब लिखी। इस किताब पे उन्हें वज़ीर आज़म की तरफ से एजाज़ दिया गया। 12 किताबों और तहक़ीक़ी मकालों के मुसन्निफ़ होने के अलावा बेशुमार तहक़ीक़ी और तमद्दुनी इदारों से वाबस्ता हैं। सन 2013 से सन 2019 तक नेशनल कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन की सरबरा रही। सन 2006 में उन्हें कौमी खिदमात के एतराफ़ में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से सितारा इम्तियाज़ से नवाजा गया। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं वजाहत मसूद हूँ और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं इंसानी हकूक़ की रहनुमा, औरतों के हकूक़ की अलंबरदार, उस्ताद, मुसन्निफ़ा मोहतरमा ख़ावर मुमताज़ साहबा से। आदाब। आपका ताल्लुक़ उस नस्ल से है जिन्होंने हमारी आज़ादी के साथ थोड़े बहुत फ़र्क के साथ आँख खोली। तो जो पाकिस्तान आपने एक कम उम्र बच्ची की हैसियत से देखा, तालीम में, मुआशरत में, सियासत में, आपके ख़्याल में क्या वो आज के पाकिस्तान से मुख्तलिफ था? मेरे ख़्याल में तो बहुत मुख्तलिफ था। जब बचपन में मुझे नहीं याद कि किसी किस्म का फ़िक्र और डर महसूस होता हो। स्कूल जाते थे, पैदल भी चले जाते थे, कोई डरने की बात नहीं। अब आजकल के माहौल में आप बच्चे को बाहर, और लड़कियों को ख़ास तौर पे बाहर निकलते हुए आपको 10 दफ़ा सोचना पड़ता है और किसी ना किसी के साथ भेजना पड़ता है। वो जो एक महफूज और तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास था, जो कि कभी हमें गैर महफूज समझा ही नहीं है, कम से कम बड़े होते वक्त तो मुझे बिल्कुल नहीं याद जी। जब तक कि हम कॉलेज या उसके बाद की बात करें तो दूसरी है। लेकिन बचपन में तो मुझे कोई खौफ, डर, एक खुली सी फ़िज़ा होती थी। शायद इस वजह से भी कि मेरा बचपन तो बहुत ऐसी जगहों पे हमें मौका मिला जाने का, पूरे पाकिस्तान में, KP में भी, हम मर्दान में रहे, मेरे वालिद, हम लोगों की। और पहले ज़माने में ये होता था, जब आपका ट्रांसफ़र होता था पूरा घर चलता था। ये नहीं था कि अकेले वाले साहब चले जाएं जहाँ काम करने और बीवी बच्चे कहीं और हो, हम सब साथ जाते थे। सबसे पहले जो मुझे याद है, याददाश्त, वो है उकाड़ा की, जब स्कूल भी नहीं जाती थी। और उसके बाद मर्दान में 3-4 साल हम रहे। उसके बाद लाड़काना भी रहे 1 साल, जहाँ पर कोई ऐसा स्कूल नहीं था। म्यूनसिपल स्कूल में अम्मा ने हमें भेज दिया वहाँ पर कि भाई स्कूल तो जाना ज़रूरी है। और फिर क्वेटा में असल मेरी तालीम का जो मुझे सबसे अच्छा वक्त था वो क्वेटा का, जहाँ पर घर से हम पैदल स्कूल जाते थे, कोई डर, कोई खौफ, कोई ऐसी बात नहीं होती थी, और आते भी थे। और फिर बाकी जो है हाई स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी, वो कराची में। उसमें थोड़ा सा तब्दीली आती देखी, जैसे बड़े हो रहे होते हैं और एक ज़्यादा ख्याल करना पड़ता है सड़कों पे। एक लड़की को 16, 17, 18 साल की जो उम्र होती है, उस वक्त ज़रा एक अपने एक शनाख्त सी भी महसूस होने लगती है कि आप लड़की हैं। लोग आपको एहसास भी दिलवाते हैं। लेकिन एक माहौल, फ़िज़ा में एक आज़ादी सी थी, वो अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ था। और हम आज के बच्चों में वो नहीं देखते हैं।
ان کے ماں باپ میں بھی نہیں دیکھتے. ہر وقت ان کو ایک خدشہ سا لگا رہتا ہے کہ محفوظ ہیں کہ نہیں, سڑک سے ٹھیک طرح جا سکیں گے, کوئی تنگ تو نہیں کرے گا, کوئی پریشانی تو نہیں ہوگی. اس طرح کا ماحول نہیں تھا وہ. 60 کی دہائی میں آپ اپنی یونیورسٹی کی تعلیم پوری کر لی تھی. ہاں بالکل. اور پوری دنیا میں وہ ایک بہت تبدیلی والے برس تھے. بہت سی تحریکیں چل رہی تھیں. سول رائٹس موومنٹ بھی چل رہی ہے, عورتوں کے حقوق کی تحریک چل رہی ہے, ویتنام کی لڑائی کی مخالفت ہو رہی ہے, طالب علموں کی تحریکیں چل رہی تھیں. یہ ٹھیک وہ زمانہ تھا جب ہمارے ملک میں اچانک سے ایک بہت بڑی تعداد میں نوجوان, سیاسی طور پہ باشعور خواتین ابھری, کیونکہ اس سے پہلے عورتوں کا کردار زیادہ فلاحی نقطہ سے دیکھا جاتا تھا. اور یہ وہ خواتین تھیں جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ یہ رائٹس بیسڈ, حقوق کی بنیاد پہ آگے بڑھنے کا ان کا فیصلہ تھا. نام میں اسی نہیں لے رہا کہ کوئی نام رہ جائے تو پھر ناانصافی ہو جاتی ہے, تو لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ایک لمبی فہرست ہے. پاکستان میں جو طالب علموں میں ایک ولولہ سا اٹھا تھا, وہ بہرحال سے لوکل حالات کا اس پہ زیادہ اثر تھا. مارشل لاء کا زمانہ تھا, ایوب خان کا زمانہ تھا, اور اس وقت کالے قوانین کی بھی بات ہو رہی تھی, اسٹوڈنٹ یونین پہ بھی پابندیاں ہو رہی تھیں. تو اس وقت اور ایک مارشل لاء اور آرمی کی جو ایک فضا میں تھوڑا سا تنگی تو تھی. اور مجھے یاد ہے کہ اس وقت پریس کے اوپر کافی پریشر بھی تھا. تو یہ میرا خیال ہے اس وقت ہمارے ہاں باہر کے کا بھی اثر ہوگا جو وہاں پر ہو رہا تھا, یورپ میں ہو رہا تھا, خاص طور پہ ویتنام کے خلاف ہو رہا تھا, اس کا بھی اثر ضرور تھا. لیکن ایک اپنے بھی ماحول میں حالات ایسے تھے کہ ایک کیا کہیں گھٹن سی ہو رہی تھی لوگوں کو, اور یہ سب مل کے پھر ایک وہ شروع ہوا. اور پھر آپ کو معلوم ہے کہ جو 65 کی وار ہوئی, اس کا بھی اثر لوگوں پہ ہوا. اور اس کے بعد جو ایک تبدیلی آنا شروع ہوئی, ایک سیاسی ایک جھنجھوڑا, ایک سارے معاشرے میں ایک جھنجھوڑا تو ہو گیا تھا نا اس وقت. تو یہ ساری چیزیں مل کے وہ ایک گلوبل لیول پہ بھی ایک ایسا ماحول تھا, اور یہاں پر بھی تعلیمی اداروں میں ہم دیکھتے ہیں. اور پھر ایک اس وقت آپ کا لیفٹ کی تحریک بھی میں بھی اس کو جان تھی. جی ہاں بالکل, یہ وہ وقت تھا. ٹریڈ یونینز بھی تھیں, اور کافی مضبوط قسم کی ٹریڈ یونینز تھی. ریلوے کی, پی آئی اے کی یونین بہت, اور دوسرے انڈسٹریل ورکرز کی, یہ سب چیزیں ایک ماحول تھا. اور اس پہ جو اس پہ قدغن لگائی جا رہی تھی, اس کے خلاف ایک وہ بھی بغاوت کا بھی ایک عنصر ہوتا ہے, وہ تھا. لیکن میں اگر اپنی بات کروں تو میرا تو بہت ہی شیلٹرڈ قسم کا گھر تھا. مطلب یونیورسٹی جاؤ اور آ جاؤ, اور پڑھائی پہ زیادہ زور دو. میرا خیال ہے میری اپنی جو سیاسی شعور ہوا ہے وہ جب بھٹو صاحب آ گئے ہیں, پیپلز پارٹی بن گئی ہے, اور لاہور میں آ گئی تھی جب تک میں شادی ہو کے, تو یہاں پر ایک قوری ماحول بن رہا تھا. جی, تو اس کا جو امپیکٹ تھا وہ تو بہت زبردست قسم کا امپیکٹ تھا. آپ جا فرما رہی ہیں, پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں عوام کو ایک فریق کے طور پہ سامنے آنے کا موقع ملا تھا. تو وہ ظاہر ہے کہ عورتیں اس پورے ماحول سے الگ تو نہیں رہ سکتی تھیں. بالکل بالکل. محترمہ خاور, آپ ایک بہت قابل قدر ادارے شرکت گاہ کی سربراہ ہیں. تھی, اب نہیں رہی؟ نہیں, کیونکہ میں جب کمیشن چلی گئی تو اس وقت میں نے شرکت گاہ کو چھوڑنا. جب نیشنل کمیشن گئی تو اس وقت شرکت گاہ کو چھوڑ کے پھر گئی. تو وہ 28-30 سال تھی, اور اس کے بعد ابھی بھی ہے, لیکن وہاں پر میں اب اس طرح کام نہیں کر رہی. شرکت گاہ کی بنیاد رکھی گئی 1975 میں. جی, اور یہ عورتوں کا عالمی سال بھی تھا. بالکل. اور ہمارے ملک میں اس برس بھی I was young but I recall کہ 8 مارچ 1975 کو راولپنڈی میں عورتوں کے جلسے پہ لاٹھی چارج ہوا تھا. یہ جو شرکت گاہ ہے, اس کا بھٹو صاحب کے زمانے میں قائم ہو جانا, کیونکہ ضیاء الحق صاحب کے جو ریٹروگریسو لاز تھے تو بعد میں آئے, 78 وغیرہ میں آئے,
تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ ادارہ یہ پرو ایکٹیو انیشیٹو تھا، یہ ری ایکشن میں نہیں تھا۔ بالکل۔ آپ کے خیال میں اس ادارے کو قائم کرتے ہوئے کیا محرکات کار فرما تھے؟ اچھا، میں تو اس فاؤنڈنگ گروپ میں نہیں تھی، لیکن مجھے معلوم تو ہے کیونکہ تاریخ اپنی تنظیم کی تو بہت اچھی طرح سے۔ یہ ہوا تھا کہ 1975 عورتوں کا عالمی سال تھا۔ یہاں پر جو خواتین جو کم عمر تھیں، پڑھائیاں ختم کر کے کچھ لوگ باہر سے آ رہے تھے، کچھ یہیں پر تھے، ان کو ایسا لگا کہ جو تنظیمیں عورتوں کی ہیں اس میں ان کی جگہ نہیں بن رہی تھی۔ وہ سب فلاحی تنظیمیں تھیں، جی ہاں، فلاحی تنظیمیں تھیں، اچھی بڑی بڑی تنظیمیں تھیں، اچھا کام بھی کر رہی تھیں، لیکن ان خواتین کو، یہ چھوٹا سا ہی گروپ تھا جب تو، کہ ان کو اس میں اپنی جگہ محسوس نہیں ہوئی، کہ اس میں عورتوں کی آواز انہیں نظر نہیں آئی۔ اور اس حوالے سے پھر یہ کم عمر لڑکیاں تھیں، سب پروفیشنل تھیں، یہ بڑی بات ہے، جرنلسٹ بھی تھیں، کوئی پڑھا رہا تھا، کوئی، تو ان لوگوں نے مل کے یہ ادارہ بنایا کہ، اور یہ پہلا ادارہ ہے جو کہ خواتین کے نظریے سے ہوا، کہ عورتوں کی جو بھی حالات ہیں ان کو کیا چاہیے اور کس طرح سے وہ سوچتی ہیں اور وہ کہاں پر اپنا مقام دیکھتی ہیں، اس طرف سے شروع ہوئی، جس کو اب ہم کہتے فیمنسٹ اصل تنظیم تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ عورتیں جہاں بھی ہیں، جیسی بھی ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کام کرنا ہے اور ان سے سن کے اور ان کی آواز لے کے آگے بڑھ۔ بنیاد اس کی یہ تھی۔ بنیاد کراچی میں رکھی گئی تھی؟ نہیں، اسلام آباد میں تھی۔ اسلام آباد میں؟ اسلام آباد میں تھی، انفارمل گروپ تھا یہ لوگ تھیں، وہ خواتین سب کی سب آگے چل کے اچھے اچھے عہدوں پہ بھی ہوئیں۔ اس میں آبان پارسی ہماری دوست وہ تھیں، آبان مارکر کے کوئٹہ کی، یہ لوگ تو پلے بڑے تھے، وہ تھیں، نجمہ صادق تھیں۔ جی ہاں، نجمہ صادق تھیں، اور بھی ایک شاہدہ اصفر اب کہلاتی ہیں، شاہدہ اکرام تھیں جو کہ پھر بعد میں UN میں چلی گئیں، اور ایک اور ان کی 2-3 اور لوگ بھی تھے۔ صحیح۔ ان لوگوں نے مل کے بنایا تھا، اور پھر رجسٹر کراچی میں ہوا۔ 1 سال کے بعد انہوں نے وہاں 1-2 سال لڑکیوں نے کام کیا، اور پھر ری لوکیٹ ہوئیں، اور کراچی میں جا کے انہوں نے اس کو رجسٹر کیا، اور پھر وہاں سے پھر آہستہ آہستہ، اور انفارمل گروپ پہلے تھا، سالوں تک وہ انفارمل رہا، نہ دفتر کھولا، ایک دوسرے کے گھروں میں مل کے میٹنگز کرتے تھے، اور جو ایک پاکستان میں شاید پہلی دفعہ ایک کلیکٹیو کے طور پہ ابھرا یہ، جس میں کہ کوئی لیڈر نہیں تھا، نہ کوئی اس کا فارمل سٹرکچر تھا کہ یہ صدر ہیں تو یہ ٹریجرر ہیں۔ مجھے یاد ہے میں سنتا تھا جب وہ میاں میر والے آفس میں آتے تھے تو شرکت کا کلیکٹیو ہی کہا جاتا تھا۔ بالکل کلیکٹیو کہلاتا تھا۔ آپ نے نام لیا محترمہ نجمہ صادق کا، جو ہماری بہت صف اول کی صحافی بھی تھی۔ ان کے بارے میں بہت کم معلومات ہے، حالانکہ ابھی ان کا 2015 میں انتقال ہوا۔ کچھ بتائیے ہمیں ان کے بارے میں، کچھ کم معلوم ہے۔ وہ آخری وقت تک فعال تھیں، اور وہ ان کا جو ہے نا ایک بہت گہری نگاہ تھی، جو مختلف جو ہمارا نظام ہے اور اس کا جو سٹرکچر کیا ہے، اس میں کلاسیں کیسے کام کرتی ہیں، کون بااختیار ہے، کون بے اختیار ہے، اور کس طرح ساری دنیا کا جو نظام ہے اس میں ہم کہاں پر فٹ ہوتے ہیں۔ تو امپیریلزم پہ کون، یہ ہماری جو زندگیاں اصل میں کون چلا رہا ہے، گلوبل اکانومی پہ، انوائرمنٹ پہ، ان کا تو بہت ہی گہری نظر تھی، اور انہوں نے بہت نہ صرف آسان زبان میں، یہ بہت مشکل تصورات تھے، وہ سب انہوں نے بہت اچھی طرح قلم کیے۔ دوسرے ساتھ اس کے علاوہ ایک ان کی جو ایک سوچ اور ایک نظر تھی حقوق کے حوالے سے، اور اس کے نیچے کیا چیزیں کار فرما ہیں، اس کے اوپر انہوں نے اتنی اچھی چیزیں بنائی اور لکھی شروع دن سے، اور کوشش یہ ہوئی کہ ایسی چیزیں سامنے لائیں جس سے کہ عورتوں کی زندگیاں اور فعال ہو، ان کی آواز بہتر ہو۔ Who runs the world? بالکل، who kills us؟ بالکل۔ اچھا، اور پھر جو نئی چیزیں ہیں، GMOs، یہ جو جینیٹک سیڈز ہیں، اس کے اوپر کاٹن پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، لوگوں کی زندگیوں پہ اس کا کیا اثر ہوتا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، ان کی تو بہت ہی گہری نظر تھی، اور ہم لوگوں کو تو انہوں نے سمجھو
ہمیں بہت اکثر جو ایک تعلیم کا جو عنصر ہے ہم لوگوں میں بھی انہوں نے وہ ہم انکلکیٹ کیا. بالکل. اور ساتھ میں انہوں نے کچھ ڈاکیومنٹریز بنائی جو کہ بہت ہی عمدہ ڈاکیومنٹری، جو کہ پیپلز ہسٹری کی طرح. اور وہ ڈاکیومنٹریز ابھی بھی بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں ایجوکیشن میں. انہوں نے کہ کیا ہوا ملک میں، جو غریب ہے اس کا کیا ہے، عورتوں کو ایک ان کی بہت بڑی جو کیمپین جو ہم لوگوں نے کافی آگے تک بھی لے گئے کہ ہر عورت کو 1 ایکڑ زمین دے دو تو فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ آپ کی انشور ہو جائے گی، عورت کے نام پہ ہو اور اس کو طریقہ کار، اس کو جو مدد ہوتی ہے وہ مل جائے تو ہر گھر کا کھانا جو ہے وہ پورا ہو جائے گا. یہ باتیں وہ 70 کی دہائی میں کر رہی تھیں. بالکل. جس کے آخر پہ ضیاء صاحب تشریف لائے اور امتیازی قوانین آئے. کیا یہ رائے درست ہے کہ جنرل ضیاء صاحب نے جو عورتوں کے بارے میں ویمن اسپیسیفک ڈسکریمنیٹری لاز انٹروڈیوس کیے، انہوں نے پورے ملک کو قدامت پسندی کے راستے پہ ڈال دیا، اس کا تشخص بدل دیا؟ بالکل بالکل. دیکھیے اگر ہم دیکھیں اپنی تاریخ کو عورتوں کی موومنٹ کے حوالے سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں جو ہیں ان کی شمولیت سیاسی عمل میں بھی ہوئی، اور اکثر سیاسی پارٹیوں سیاسی لیڈر کے کہنے کو عورتوں کو شامل کیا گیا. قائد اعظم سے لے کے اس کے بعد تک جب بھی ضرورت ہوئی عورتیں موبلائز ہوئی، ان کے لیے جگہ بنی. لیکن ضیاء صاحب جب آئے اور انہوں نے تو، اور ایک جو اگر دیکھیں تو ٹریجیکٹری بہتری کی طرف تھی عورتوں کی، کالج کھلے لڑکے کے، بالکل جب تک انہوں نے آ کے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی، عورتوں کا جو مقام ہے اس کو کم کرنے کی، اس کی حیثیت کو کم تو یہ ایک بہت ہی بڑی ایک تبدیلی تھی. اور ملک میں قدامت پسند لوگ بھی تھے اور ترقی پسند بھی لوگ تھے. جو قدامت پسند لوگ تھے ان کے ہاتھ مضبوط ہوئے. اور اس لیے اگر ہم دیکھتے ہیں جو اس کے بعد جو عورتوں کی تحریک ہے وہ ریزسٹنس کی تحریک ہے. جی وہ ریزسٹنس کی ہے. وہ اس بات میں عورتیں آرام سے نہیں بیٹھی تھی کہ ہماری بہتری ہوتی رہے گی، حکومت کو ہمارا خیال ہے ہمیں بہتری کی طرف لے جائے گی. لیکن وہاں پر ہمارا ایک سٹاپ نظر آتا ہے. ریاست نے باقاعدہ طور پہ دھکیل دیا اور انڈورس کر دیا کہ آپ اگر سیکنڈ گریڈ سٹیزن بناتے پورے معاشرے کا تانا بانا بدل جاتا ہے. بالکل بدل دیا. اور پھر اس کو اس طرح سے کیا کہ نہ صرف قدامت پسند لوگوں کے ہاتھ مضبوط کیا، آپ نے تعلیم کا انداز بھی بڑھتا. جی میں جس وقت ضیاء الحق صاحب آتے ہیں تو میں یونیورسٹی میں تھی، پنجاب یونیورسٹی. جی وہاں پر میں کام کر رہی تھی. ان کے آتے ہی 20-22 جو پروفیسران تھے یا تو نکال دیے گئے یا ٹرانسفر کر دیے گئے. محترمہ خاور ممتاز سے ہماری گفتگو جاری ہے، لیکن ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. واپس آئیں گے، انہی موضوعات پہ بات آگے بڑھائیں گے. پاکستان کی داستان، اس کے لیے کی گئی جدوجہد اور اس کا حصول رہتی دنیا تک انسانوں کے لیے رہنما رہے گی کہ کس طرح عظیم مشکلات سے نبرد آزما ہوا جاتا ہے. پروگرام صد رنگ میں وجاہت مسعود آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتا ہے، اور ہم گفتگو کر رہے ہیں انسانی حقوق کی رہنما محترمہ خاور ممتاز سے. آپ کو 1983 میں یونیورسٹی میں تعلیم دینے سے روک دیا گیا تھا. انہوں نے اس طرح نہیں روکا. اس طرح ہوا کہ مجھے شو کاز نوٹسز آنا شروع ہو گئے. اچھا. یہ ہوا کہ میں تو جب ویمنز ایکشن فورم بنا تو یہ خواتین محاذ عمل، یہ حدود آرڈیننسز کے خلاف بنا تھا. ریزسٹنس ریئیکشن نہیں تھا. تو اس کے بعد میں تو ایکٹیو اس میں ہو گئی. بنا یہاں پر 1981 میں لاہور میں اس کا چیپٹر کھلا، کراچی میں اس سے تھوڑے 1 مہینے پہلے کھلا تھا. اس ایکٹیویزم میں یونیورسٹی کو تو نہیں پسند آئی، تو مجھے شو کاز نوٹس آیا کہ آپ کیوں گئی، آپ نے حکومت کے خلاف کام کیا. خیر اس وقت تو جواب دے دیا. میں نے اپنے وکیل صاحب سے کہا کہ دوست سے، کہ تھوڑے دن کے بعد پھر ہو گیا، پھر اخباروں میں آنا شروع ہو گیا، تو پھر میں نے ریزائن کر دیا.
میں نے کہا کہ میں اس گھٹن میں کام نہیں کر سکتی کہ میرے ہر قدم پہ مجھے روک کے پوچھا جائے کیوں کر رہی ہو. تو میں نے وہ ریزائن کر دیا اور وہ عجیب سے 2 سال گزرے کیونکہ کام کرنے کی بھی عادت ہو گئی تھی. 10 سال تقریباً یونیورسٹی میں کام کر رہی تھی. لوگوں نے مجھے بہت ساتھیوں نے کہا کہ ریزائن نہیں کرو، اب تو تمہارے پروموشن کا وقت ہو رہا ہے، لیکن اس سے بس ریزائن ہی کر دیا. یہ ہمارے محترم ڈاکٹر مہدی حسن مرحوم جب انہیں عدالت میں لایا گیا کہ جی آپ سیاسی کام کرتے ہیں، انہوں نے کہا بطور ایک استاد کے یہ میرے کام کا بنیادی حصہ ہے کہ میں نوجوانوں کو جو ہے وہ سیاسی شعور دوں. اردو ادب میں صف اول کی فکشن رائٹر اسم چغتائی، اگر میں غلطی نہیں کرتا تو وہ آپ کی نانی ہے. ہاں جی، ہمیں نانا کی چھوٹی بہن. نانا کی چھوٹی بہن. اور وہ نانا وہ عظیم بیگ چغتائی تھی. جی جی، بہت بڑے طنز نگار اور وہ اپنے زمانے سے بہت آگے کی سوچ فیمنسٹ رکھنے تھے وہ. والے کمال کے فیمنسٹ تھے. بہت. کمال کے فیمنسٹ تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھرانے میں عورتوں کی تعلیم اور روشن خیالی کی روایت اب قریب 1 صدی کی ہے. بالکل بالکل. آپ کی رائے میں عورتوں کو آگے بڑھانے میں اور ان کی صلاحیتوں کو ریئلائز کرنے میں، اجاگر کرنے میں کیا کردار ہو سکتا ہے کسی گھرانے کے مردوں کا؟ اول تو مردوں کا جو ہے کردار، جو بیوی یا گھر میں لڑکیاں ہیں ان کو ان کی اپنی حیثیت اور ان کی اپنی سوچ کو کھل کے بڑھنے دیں اور اظہار بھی کرنے دیں. آئی تھنک یہ بہت ضروری ہے. دوسرے ان کو مواقع پورے ملنے چاہیے نا تعلیم کے بھی، اور ان کو اگر ان کا شوق ہے کچھ تو ان کو شوق کو پرسیو کرنے کا بھی ہونا چاہیے، موقع ملنا چاہیے. ہمارے یہاں معاشرے میں یہ ہو گیا کہ عورت کی ہر بات کو ایک شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. تو یہ جا بے جا شک جو ہے نا اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے. جو ایک حیثیت و کردار اور ایک گھٹن ہو جاتی ہے ایک عورت، لڑکی کی عورت کی. اصل میں تو یہ ساری باتیں جس وقت وہ لڑکی بڑی ہو رہی ہوتی ہے اس وقت کے لیے بہت اہم ہے کہ اس کی آواز بھی سنی جائے، اس کو موقع بھی دیا جائے، اس کو سپیس دی جائے سوچنے کی، کرنے کی. ضروری نہیں ہے کہ اسے جس چیز کا شوق نہیں ہے آپ اس کو زبردستی وہی کرائیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ آپ یہی پڑھیں، آپ کھانا پکانا ضرور سیکھیں. کوفتے کیوں نہیں بنایا آپ نے؟ مطلب اس قسم کی گول روٹی والا مسئلہ، مطلب جو ٹیسٹ ہوتا ہے. تو یہ جہاں تک ہو سکے جس کو شوق ہو تو اس کو ضرور کرنا ہے. تو ایڈورٹیزمنٹس جو آتی ہیں ان میں جو ہے وہ ایک بزرگ نما میرے جیسا برا آدمی بٹھا دیا جاتا ہے اور وہ بہو کی تعریف اس بات پہ کر رہا ہے کہ آپ نے یہ کھانا بہت اچھا بنا. جنوری 1988 تھا جب ایک کتاب آئی، ویمن آف پاکستان، 2 اسٹیپ فارورڈ 1 اسٹیپ بیک. لکھی آپ نے تھی؟ میں نے، فریدہ میری دوست، انہوں نے ایڈٹ کی تھی. فریدہ شہید نے ایڈٹ لکھی تھی. ہم دونوں نے مل کے لکھی تھی. کو آتھر کی تھی. ہم لوگ کو آتھر ہیں اور ہم نے چیپٹرز ڈیوائیڈ کر لیے تھے، پھر مل کے. درست ہے. اور وہ کتاب جو ہے وہ پاکستان کی عورتوں کی تاریخ کے ضمن میں ریفرنس بک کے طور پہ دیکھی جاتی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج ہم جب 2024 میں بیٹھ گئے ہیں، اب ہم 2 اسٹیپ فارورڈ کی سٹیج پہ ہیں یا 1 اسٹیپ بیک کے مرحلے پہ ہیں؟ کچھ ہمارا اب تو کچھ یہ لگتا ہے کہ ہمارا 1 اسٹیپ آگے ہوتا ہے تو 2 پیچھے ہوتے ہیں، یا کبھی 3 بھی ہو جاتے ہیں. ریورسل زیادہ ہے. ریورسل کا اٹیمپٹ زیادہ ہے، لیکن عورتوں میں ریزسٹنس کا جو ایک عنصر ہے وہ بڑھ گیا ہے. اب عورت جو ہے وہ ریزسٹ کرنا جان گئی ہے، جس کی وجہ سے اس پہ تشدد بھی شاید بڑھ گیا ہے. لیکن وہ اس کو معلوم ہے کہ یہ میرا حق ہے. اس کو اپنے حقوق کا پہلے کے مقابلے میں زیادہ احساس ہو گیا ہے، زیادہ آگہی ہے. اور ظاہر ہے جہاں آگہی آتی ہے تو پھر وہ استبداد، ریپریشن بھی اسی ضمن میں بڑھتا ہے. یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم نے کافی کچھ گین بھی کیا ہے. ہم نے کیا ہے اور بہت کم عرصے میں کیا ہے. اور میرے خیال سے آگاہی جو ہے وہ سب سے بڑا میرا خیال ہے ایک پازیٹیو چیز ہوئی ہے. ایک حالانکہ ابھی بھی ساری
ملک کی عورتوں کو شاید نہیں معلوم کہ ان کا کیا کہ ان کے حقوق کیا ہیں، لیکن پہلے سے کے مقابلے میں بہت زیادہ کو پتہ چل گیا. 2 چیزیں ہوئی ہیں میرے خیال سے. جی فرمائیے. 2 چیزیں یہ ہوئی ہیں کہ اس بات کا سب کو اعتراف ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کو تعلیم بہت ضروری ہے. جی اب یعنی آپ اگر کہیں بھی جائیں، ایک وقت یہ تھا، میں تو کیونکہ ہم ایکٹیوسٹ کے علاوہ ایک ریسرچر بھی ہیں اور کام بھی کرتے ہیں، کہ ایک وقت تھا جب آپ کہتے تھے کہ لڑکیوں کی تعلیم ہونی چاہیے کہ نہیں، تو بہت سے لوگ کہتے تھے کیا فائدہ، گھر جا کے شادی ہو جائے گی، بچے اور گھر ہی تو کرنا ہوگا. لیکن اب آپ کو لوگ کہتے ہیں غریب سے غریب کہ ہم بیٹیوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں. صحیح. ایک تو یہ بات ہوئی. دوسرے جو ہمارے معاشی حالات ہیں اس میں لڑکیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے. جی ہاں. لڑکیوں کو کام کرنا پڑ رہا ہے اور تعلیم کے ساتھ شاید تھوڑا بہتر کام کرنے کے موقع ہوتے ہیں. جب وہ کام کر کے آمدنی آتی ہے تو گھر میں وہ کافی ویلکم ہوتی ہے. گھر کی معیشت کے لیے، ایک گھرانے کے لیے ہر کی آمدنی اب تو میں بہت اہم ہو گئی. حالات ہیں اس میں وہ اس کے 10 20 25 ہزار بھی بہت بڑے سمجھے جاتے ہیں. کانٹریبیوشن ہے. اور وہ اچھا بہت اب لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ جب وہ لڑکی کہتی ہے کہ اب میری مرضی بھی کسی چیز میں شامل ہے تو وہ نہیں دی جاتی اس کو اجازت. اور اسی وجہ سے ہم معاشرے میں وہ دیکھتے نا ایک سختی سی ہے، خاص طور پہ لڑکیوں کو اپنی مرضی سے، چاہے وہ نوکری کی بات ہو، چاہے وہ کپڑوں کی بات ہو، چاہے وہ شادی کی بات، وہ کنٹرول جو ہے وہ ابھی لوگ رکھنا چاہتے ہیں. چوائس کے منطقے ہیں، زون ہیں، وہ ابھی ان کے لیے پوری نہیں کھلی. اور لڑکیاں، میں تو کہتی ہوں کہ اپنی جان بھی داؤ پہ لگا دیتی ہیں اپنی چوائس کو لے کے آگے بڑھنے کے لیے. اس وجہ سے جو ایک معاشرے میں عورتوں کے حوالے سے جو ایک جنرلی ایک بڑھ گیا تشدد، وہ بھی ایک عام تعلیم یافتہ مرد آج سے 40 یا 50 برس پہلے کا، وہ آج کے تعلیم یافتہ مرد سے مجھے زیادہ مہذب معلوم ہوتا ہے. ویسے پورے معاشرے میں آپ تو میرے ساتھ اگری کریں گے کہ تہذیب کا فقدان ہو گیا. تہذیب کا فقدان ہو گیا. 2006 میں پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ آیا. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اس قانون سازی سے حدود کے قوانین کا ازالہ ہو گیا یا کچھ بچ گیا اس امتیاز میں؟ ایکچولی جب وہ قانون بنا تھا اسی کے حوالے سے ویمنز ایکشن فورم بنی، خواتین محض عمل، اور سب سے بڑا ہمارا فوکس اسی پہ تھا کیونکہ پہلی دفعہ سینکڑوں کی تعداد میں عورتیں جو تھیں وہ جیل میں گئیں اس قانون، زنا کے قانون کے حوالے. جی ہاں سر. مطلب وہ تو ایک رولنگ تھا، آ رہی تھیں اور جا رہی تھیں، اور ہر کسی کو بدلہ لینا تھا تو اس قانون کا حوالہ سہارا لے لیتے تھے. اور ہر طرح کی بیچاری، اکثر تو خواتین کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کون سا کام غلط کیا جس کی وجہ سے ہم جیل میں جا رہے ہیں. اور بہت سی ان میں چھوڑ بھی دی بھی جاتی تھی لیکن ان کی زندگیاں تو خراب ہو گئی تھی. جب گھر جائیں گی اور لوگ کہیں گے تو جیل سے ہو کے آئی ہے، لوگ اس کو تو نہیں دیکھ رہے کہ بری ہو گئی یا نہیں بری ہوئی. تو پھر یہ جو قانون ہے، حالانکہ ہمارا تو تھا جو ایک ڈیمانڈ تھی، مطالبہ یہ تھا کہ یہ قانون کو ختم کرو، ریپیل کیا جائے. ریپیل تو نہیں ہوا تو ہم خوش تو نہیں تھے، لیکن اس کا جو اثر عورتوں کی زندگیوں پہ ہو وہ بہت مثبت ہے. اس کے بعد میں نے بھی، جب میں کمیشن میں تھی، ویمنس کمیشن میں، تو میں نے اس کو چیک کروایا. کوئی بھی خاتون اس قانون کے تحت جیل میں نہیں تھی، اور نمبر بھی کم بہت ہو گئے تھے. اسمگلنگ یا مار پیٹ یا چوری چکاری پہ تو ہی عورتیں، لیکن کوئی حدود کے تحت نہیں. یہ جو پیٹریارکی ہے، مردانہ بالادستی ہے، اسے مضبوط ہوتے ہوئے دیکھا یا کمزور ہوتے ہوئے دیکھا؟ کچھ کہیں آپ کو اس میں ڈھیلا پن نظر آتا ہے اور کہیں پہ مضبوط بھی ہو جاتی ہے. دیکھیے جہاں پر کوئی نظام کے اوپر کو ڈر ہونا لگے کہ اس کے اوپر اثر ہو رہا ہے، اس کو روکنے کی کوشش ہو رہی ہے، تو اس کا ریئیکشن بھی زیادہ اسی حساب سے زیادہ ہوتا ہے. میرے خیال سے ہم اس ٹرانزیشن فیز میں ہیں جہاں پر یہ تبدیلی ہونا ضروری ہے اور ہوگی، لیکن جب تک وہ ہوگی وہ انڈر تھریٹ ہے یہ نظام پیٹریارکی کا. تو وہ اس کے حوالے سے اس کے اوپر ریئیکشن بھی اور اس طرف سے بھی ریزسٹنس اتنی ہی زور سے آتی ہے. کامیابی نظر آتی ہے وہ یہ کہ قوانین بن گئے ان کے حوالے سے. ایک دفعہ آپ قانون بنا دیتے ہیں تو آپ ایکنالج کرتے ہیں، آپ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ حالات جو ہے یہ کچھ غلطیاں ہیں،
اس غلطی کو جو نظام میں ہے اس کی آپ ایک تسلیم کر لیتے ہیں قانون بنا کے. اب قانون کا اطلاق ہی نہیں ہوتا کیونکہ پیٹریارکی زیادہ مضبوط ہے قانون سے. 1955 رشید کمیشن کی رپورٹ آتی ہے, اس پہ ایک اختلافی نوٹ تھا. 76 یحییٰ بختیار کمیٹی بنتی ہے, اس پہ اختلافی نوٹ ہے. زرعی سرفراز کمیشن 85, اس پہ ایک اختلافی نوٹ ہے. ناصر اسلم زاہد اگست 97 میں غالباً ان کی رپورٹ آئی تھی, 97 تھا, اور اس پہ بھی اختلافی نوٹ تھا. کیسے آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ اپریل 1948 میں پہلی دفعہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں سوال اٹھا تھا, تب سے اب تک اتنے تسلسل کے ساتھ ہم ایک ایسے معاملے پہ پھنسے ہوئے ہیں, لیکن معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں گویا ایک سیاسی بالادستی کا یا ایک اتھارٹیرین جو نظام ہے اس کا ایک انسٹرومنٹ بنایا گیا ہے اس کو, عورتوں کے سوال کو. یہ تو بن گیا ہے بالکل, کیونکہ ہر چیز کو وہ بیرومیٹر بن گیا ہے عورتوں کی حقوق جی, کہ ان کے دائرہ کار کو کنٹرول کانسٹنٹلی کرنا چاہتے ہیں اور کرا جاتا ہے. لیکن اس میں میرے خیال سے جو اہم اس وقت اس میں سبق ہے وہ یہ کہ آپ کو کوئی چیز بغیر جدوجہد کے نہیں ملتی, اور جب تک عورتیں اپنی آواز اور جیسے جیسے شعور بڑھے گا وہ اپنے حقوق مانگیں گی. آپ تو یہ دیکھیں گے کہ جو بہت مذہبی بھی جو تنظیمیں ہیں اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کے لیے جگہ بنانی پڑ رہی ہے, کیونکہ معاشرے کا میں ایک تبدیلی آ رہی ہے, اور وہ اس تبدیلی کی وجہ سے آپ کو ہر تنظیم میں اس نظریے کو لینا پڑتا ہے, جگہ بنانی پڑتی ہے. سب سے بڑی بات, جو سب سے بڑی تبدیلی آئی ہے ضیاء الحق کے زمانے میں جو ریزسٹنس ہوئی ہے عورتوں کی, اس کا یہی ہے کہ آپ کو منشوروں میں پہلی دفعہ عورتوں کے سیکشنز بننا شروع ہوئے, عورتوں کے حقوق کی بات ہونے لگی. کچھ حقوق لمیٹڈ تھے, کچھ برابری کے تھے, کچھ نہیں بھی تھے, لیکن ایک اہم ایجنڈا کا حصہ بن گئی عورتوں کے حقوق اور ان کی زندگیاں. وہ بھی اتنی آسانی سے تو نہیں ملا ہے نا, اور اس میں بھی جیسے آپ 1 اسٹیپ بیک کی بات کر رہے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ میں 33% عورتوں کی سیٹس ہر لیول پہ, ہر ٹیئر پہ تھی. وہ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے اب کہیں 20% ہے, کہیں 21 ہے, کہیں گنتی کی 2 اور 1 ہے. مطلب وہ ہم پیچھے ہٹے, ہم آگے نہیں ہٹے گئے ہیں. اسی طرح ہم نے ایک طرف نیشنل اسمبلی میں ہم یہ بات منوا لی کہ ہر سیاسی پارٹی کو 5% ٹکٹس عورتوں کو دینے. کیا ہوتا ہے کہ سب سے برے, ہارنے والے, بیکار ٹکٹ آپ عورتوں کو دے دیں. تو ہر دفعہ ہم ایک قدم اوپر جاتے ہیں تو ہمیں جھگڑ کے اس قدم سے اور 2 آگے جانے کے لیے اور محنت کرنی پڑتی ہے, اور کرنی پڑے گی ہے, ورنہ تو ہم جہاں ہیں وہیں رہ جائیں گے. پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک ایکٹ کے ذریعے نیشنل کمیشن آن اسٹیٹس آف ویمن بنایا, 2000 میں بنایا. آپ 2 دفعے 3 برس کی میعاد, یعنی ملا کے 6 برس اس کی سربراہ رہیں. اس دوران میں یقینی طور پہ آپ کو جو ہماری بیوروکریسی ہے, جو ہماری سیاسی قیادت ہے, جو ہماری قومی قیادت ہے, اس سے بہت قریب سے ان کے رویوں کو دیکھنے کا موقع ملا. میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی کیا رائے بنی, کیا ہماری جو قومی قیادت ہے وہ ویمن کوسچن پہ are they serious enough, are they sensitive enough? دیکھیے, ایک تو یہ کہ عورتوں کی ڈیمانڈ تھی, اور دوسری طرف پاکستان بین الاقوامی ٹریٹیز اور کنونشنز سب کا سائن بھی کرتا ہے, ایک وہ پریشر تھا. ان دونوں کو مل کے, اور جو انہوں نے کمیشنز بنائی مختلف, جی, ان کمیشنز میں جو بھی لوگ تھے جو انہوں نے ان کمیشنز میں عورتوں کی زندگیوں کو سامنے لے کے آئے, ابھار کے دکھایا کہ کتنی ذاتیاں, کتنی ڈسکریمنیشن ہوتی ہے, ان سب کو لے کے کمیشن تو بنانا پڑا, اور وہ بنا. کمیشن بنتے ہی جو سب سے پہلے تضاد آیا وہ کہ جو بیوروکریسی ہے وہ یہ چاہتی ہے یہ کمیشن اس کے کہنے پہ کام کرے, جیسے وہ چاہے کام کرے. کمیشن
جو ہے وہ تو ایک انڈیپینڈنٹ اور آزاد کمیشن بنائی گئی ہے. تو ایک وہ ٹسل رہا. پھر اسی ٹسل کے حوالے سے 2012 میں کمیشن کو اثر نو بنایا گیا, اس کا نیا قانون بنایا گیا جس میں اس کو اور بھی زیادہ آزادی دی ہے اور زیادہ اس کو انڈیپینڈنٹ اٹرانومس بنایا, واچ ڈاگ کی طرح بنایا. قانون تو بہت اچھا ہے لیکن آپ کو واچ ڈاگ بنانے میں جو حکومت کے سرکاری ادارے ہیں, دوسرے جو حکومت کے منسٹریز ہیں, ان کو وہ بات نہیں پسند آتی کہ کوئی ان کے کام کے اوپر نظر ڈالے اور بتائے کہ کیا چیز بہتر ہونی چاہیے یا کہاں پر گیپس ہیں. تو وہ ایک ٹینشن تو رہتی ہے, اور میں نے بھی اس پہ محسوس کیا کہ کمیشن بنا دیا لیکن اس کو جو آزادی اس کا قانون دے رہا اس میں راستے میں روڑے ضرور اٹکائے جاتے ہیں, اور وہ بیوروکریسی کی طرف. برخت نے کہا تھا نا کہ سچ کو پہیے تو نہیں لگے, یہ اتنا ہی آگے بڑھے گا جیسا ہم اس کو دھکیلیں گے. محترمہ خاور ممتاز سے ہماری گفتگو جاری ہے لیکن ہمیں ایک وقفے کے لیے جانا ہے. واپس آئیں گے, انہی موضوعات پہ بات آگے بڑھائیں گے. اب ہم میدان جنگ میں آمنے سامنے مقابلہ کریں گے, اس وقت تک جب تک دشمن ختم نہ ہو جائیں. بابا نے اس جنگ کو شروع کیا ہے اور اب ہمیں اسے جاری رکھنا ہوگا. یہ بہت اہم خبر ہے. میں ایک اچھا شکاری ہوں. جب آپ شکاری ہوں تو آپ خود بھی شکار بن سکتے ہیں. آخری بات ہے کہ تم زندان میں ہو. اگر محمود پاشا کو رہا نہ کیا گیا تو فوج بغاوت کر دے گی سلطان موسم. محمود پاشا آخر اتنے طاقتور کیسے ہو سکتے ہیں؟ جسے مرنا ہے آ جاؤ. آپ کو فوجی دستے کے سامنے سزائے موت دی جائے گی. میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا. ہمیں کچھ بھی کر کے سزائے موت کو روکنا ہوگا. کیا آپ نے اسے مار ڈالا؟ ابھی تک نہیں. اب کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا. سپاہیوں بندوقیں اٹھا لیں, گولی چلائیں. اگر آپ نے محمود پاشا کو نہ چھوڑا تو ہم ان پر گولی چلا دیں گے. بہت اہم مسئلہ ہے گھریلو تشدد کا, اور میں کہتا ہوں کہ جو گھر میں تشدد ہے وہ پورے معاشرے میں تشدد کی ثقافت کو ڈیفائن کرتا ہے. بالکل. کیا ہمارے ملک میں جو رائے سازی کرنے والے اوپینین میکر, انہیں اندازہ ہے کہ یہ جو انتہا پسندی ہے, یہ جو دہشت گردی ہے, یہ جو سیاسی عدم رواداری ہے, اس کے ڈانڈے کہیں نہ کہیں جا کے اس تشدد سے مل جاتے ہیں جو گھر کی چار دیواری میں ہوتے ہیں. دیکھیے یہ جو گھریلو تشدد ہے وہ ایک سوچ ہے نا, جس میں کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ حق ہے ایک مرد کو. زیادہ تر تو مرد ہی تشدد کرتے ہیں, لیکن وہ بھی خواتین اس میں شامل ہو جاتی ہیں جن کو ان کے ساتھ شامل ہو کے اپنی حیثیت کو بڑھانے کی وجہ سے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو کمزور ہے اس کو آپ اس پہ زیادہ اپنا زور چلاتے ہیں. لیکن جو ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اب ہر صوبے میں گھریلو تشدد پہ قانون موجود ہے, صرف فیڈرل لیول پہ نہیں ہے, اور وہاں پر 2-3 دفعہ لایا گیا ہے بل اور وہ نہیں آگے بڑھتا ہے. لیکن گھریلو تشدد کے اوپر اب بات بہت ہوتی ہے, اور اس کو اب شرمندگی بھی شاید لوگوں کو ہونے لگی ہے کہ اگر پتہ چل جائے لوگوں کو کہ ان کے گھر میں فلاں کے گھر میں گھریلو تشدد ہوتا ہے. ایک بات جو بہت اہم میں یہاں کہوں گی وجاہت, وہ یہ ہے کہ جب زنا آرڈیننس آیا اور جنرل ضیاء کے جو قوانین آئے, تفرق جو کرتے ہیں, بہت ڈسکرمنیشن جو کرتے ہیں, امتیازی قوانین ایک کے بعد ایک آ رہے تھے, اور ایک پالیسی لیول پہ بھی آ رہا تھا. جی ہاں, ایک سمبولک لیول پہ بھی بہت تھا کہ آپ ٹی وی پہ بغیر سر ڈھکے نہیں آ سکتے, تو آپ یہ نہیں پہن سکتے, اور کہاں جا سکتے ہیں اور کہاں نہیں جا سکتے. یہ سب جو چیزیں ہیں, اس سے ایک دم سے ایک خواتین کو بھی لگا, میرا خیال ہے کم از کم شہری خواتین کو خاص طور پہ, کہ ایک دم سے ان کو کسی اور نظر سے دیکھنے لگے لوگ.
सेकंड क्लास सिटीजन करार दे देगा। गवाही आदि है और सड़क पे बुरा भला कहना या लिबास पे तंकीद करना इसको रवाज समझा जाने लगा। बिल्कुल, ये कि समझते नहीं, बहुत से लोग ये समझने लगे कि उनका हक है, प्रिविलेज है उनकी कि वो ये कर सकते, इजहार कर सकते हैं ऐसा। पहले बहुत से लोगों को बुरा भी जो लगता था वो इस तरह इजहार नहीं किया जाता जी। तो जो मैं बात ये कहना चाह रही थी कि इस दौरान में पहली, अब उस वक्त तक घरेलू तशद्दुद को लोग छुपाते थे जी। एकदम से अब क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन करके बाहर आना शुरू हुआ जी। उसके बाद तो फिर तो इंटरनेशनली भी डोमेस्टिक वायलेंस हुई, सब चीज़ सब सामने आ गई। अब वो छुपी हुई चीज़ नहीं है, और एक दफ़ा जब सामने आ जाती है तो फिर उसके ऊपर सवाल भी उठते हैं, कवानीन भी बन जाते हैं, लेकिन सोच बदलने में हमेशा एक 10 साल का गैप होता है। हालिया वर्षों में जो मेरी और आपकी बेटियों की नस्ल है उन्होंने एक औरत मार्च के नाम से एक इनिशिएटिव लिया है। उनका लबो लहजा मेरी आपकी नस्ल की जो ज़बान थी, जो डिक्शन था, जो उससे मुख्तलिफ है। आप कैसे देखते हैं, ये इर्तका है, आपकी राय क्या है उस? मेरी राय तो ये है कि ये एक तो शऊर ज़्यादा है, एहसास ज़्यादा है। ये वाली बच्चियां जो हैं हमारे मुकाबले में ज़्यादा दुनियादारी उनको करनी पड़ रही है, काम भी करती हैं, प्रोफेशनल्स हैं, compete करती हैं, और वो खामोश नहीं रहना चाहती जी। और ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। ज़्यादा कैटेगोरिकल, बहुत कैटेगोरिकल है। और देखिए ये स्ट्रेटजीज होती हैं जी। आप किस तरह से, हमारी जनरेशन जो थी उस वक्त उसका मुकाबला था कवानीन से, क्योंकि हुकूमत की तरफ से इम्तियाजी कवानीन और पॉलिसीज़ आ रही थी, तो हमारा मुकाबला उस लेवल पे था। ये जो है ये बिल्कुल ग्रास रूट से शुरू हो रही है, घर के अंदर जो उनके साथ जो लड़कियों के साथ कदगदें लगाई जाती हैं, उनको रोका जाता है, वो उससे रेजिस्ट कर रही हैं। बिल्कुल ठीक। और ये मेरे ख्याल से अगर आपको माशरा बदलना है तो वहीं से रेजिस्टेंस शुरू होनी चाहिए। तो मैं तो उनको बिल्कुल सपोर्ट करती हूँ। और दूसरी ये कि जो बात कह रही हैं वो अपने ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के हवाले से, कम उम्र है, उस कम उम्री में जो उनको एक्सपीरियंस हुआ है वो उसको सामने ला रहे हैं। सामने लाने के तरीके उनके अपने हैं। इस आजकल के माहौल में, आजकल के ज़माने में ज़ोर से ये बात करनी पड़ती है, वरना कोई सुनता ही नहीं। जगह जो है वो किसी नस्लों ने, 2 नस्लों ने वो हमवार की है ना, जिस पे ये बल्कि मेरी बेटी तो यही कहती है, वो कहती है कि आप लोगों ने हमारे लिए जगह बना दी, हमें ज़रूरी नहीं है कि हम ये होम इकोनॉमिक्स पढ़ें या हम सिर्फ टीचर बने या हम सिर्फ डॉक्टर बने, हमें 10 और चीज़ें करने के मौके हैं। वाकई मौजूद है और वाकई मौजूद हैं, और वो फिर उससे फ़ायदा भी उठा रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि उनके अंदर के जो टैलेंट है वो उजागर भी हो रहा है। हमने अपनी आज़ादी में के सफ़र में 76 बरस गुजार लिए हैं, और कि हम सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, समाजी तौर पे जो हमारी कंटेम्प्रेरी दुनिया है, हमअसर दुनिया है, उससे पीछे रह गए हैं। जनूबी एशिया में भी जो हमारे इंडिकेटर्स हैं वो काबिल रश्क नहीं हैं, एनविएबल नहीं हैं। आप क्या फरमाती हैं कि आधी आबादी को पैदावारी मईशत से, फैसला साज सियासत से अलग रख के हम जमहूरियत का और मुआशी तरक्की का ख्वाब देख सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं देख सकते। ये तो मेरे ख्याल से ख़वातीन आधी आबादी के साथ ज़्यादती है कि उनको आप मौक़े ही नहीं दे रहे हैं, उनको मकाम ही नहीं दे रहे हैं, उनको मुल्क की तरक्की उनके बग़ैर नामुमकिन है। दूसरी ये कि वो हिस्सेदार हैं, लेकिन उनका हिस्सा जो है उसको तस्लीम नहीं किया जा रहा है जी, उसको एक्नॉलेज ही नहीं करते। अब अगर औरतें गाँव में सब औरतें कह दें हम 2 दिन काम ही नहीं करेंगे तो क्या होगा? मतलब ये कि हम उनकी जो एक कंट्रीब्यूशन है उसको पूरी तरह से तस्लीम ही नहीं कर रहे हैं, और सबसे पहले तो हमें वो तस्लीम करने की ज़रूरत है। दूसरे ये कि जो अगर हमारे इंडिकेटर्स ख़राब हैं तो उसमें औरतों का कोई कसूर नहीं है, आपकी सरकार और आपके जो बजट्स हैं, जो इंटरवेंशन हैं और पॉलिसीज़ हैं, उनका कसूर है। आपका जो निज़ाम है वो बहुत पुराना फरसूदा हो गया है। आपको आजकल के ज़माने के हिसाब से उस पेस पे चलने की ज़रूरत है। अभी तो इस वक्त आप देखते हैं कि हर कदम पे रुकावटें हैं, और आप ये देख लीजिए कि अगर लड़कियां हमारी 40% ऐसी हैं लड़कियां
جو کہ جنہوں نے نہ وہ اسکول میں ہیں، نہ وہ کام پہ ہیں، نہ وہ کچھ اور کر رہی ہیں. وہ کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ نہیں چاہتی، اس لیے کہ آپ کا معاشرہ، آپ کی حکومتیں ان کی ضرورت کے تحت کی کو سامنے رکھتے ہوئے وہ اپرچونٹیز نہیں دے رہے. اگر ہمیں ملک کو ایک خوشحال ملک بنانا ہے تو ہمیں سب لوگوں کی جو کم از کم منیمل ضروریات ہیں وہ تو پوری کریں. وہ ہم نہیں کر رہے ہیں. نہ اب اگر لڑکیاں اسکول میں 40% لڑکیاں جو کہ اسکول گوئنگ ہیں وہ نہیں اگر کام، یعنی ایڈولسنٹ لڑکیاں، وہ نہ پڑھائی میں ہیں، نہ وہ ٹریننگ میں ہیں، نہ وہ کسی امپلائمنٹ میں ہیں، تو آپ کتنے لوگوں کو اپنے معاشرے کی ترقی سے باہر رکھ رہے ہیں. محترمہ خاور ممتاز، آپ نے بہت رہنمائی فرمائی انفارمڈ اوپینین کے ساتھ. ایبسلیوٹلی آنرڈ. نہیں، میرا بھی بہت خوشی ہوئی آپ سے آ کے بات کرنے کی. ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آج ہم گفتگو کر رہے تھے انسانی حقوق کی رہنما، استاد، مصنفہ محترمہ خاور ممتاز سے. پروگرام صدرنگ میں اب تک کے لیے اتنا ہی. زندگی رہی، پھر ملیں گے. آداب.